प्यारे बच्चों आदाब। मैं हूं आपका मुदर्रिस, आपका मेज़बान अनवर। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की होम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम कल बात कर रहे थे 8वीं जमात के उस मज़मून की जो हमारी किताब के सफ़ा नंबर 30, 31, 32 और 33 पे है। जी हाँ, नोबल इनाम की कहानी। कल हमने नोबल इनाम की कहानी का कुछ हिस्सा पढ़ लिया था। जब हमने नोबल इनाम की कहानी हम पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। जी हाँ, बिल्कुल, कि ये इनाम कब किसने शुरू किया, किन को दिया जाता है, क्या करने के लिए दिया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एज़ाज़ है और हिंदुस्तान के भी कुछ शख्सियात हैं जिनको इस एज़ाज़ से नवाजा जा चुका है। हाँ, यहाँ एक बात का इयादा हमें करना ज़रूरी है बच्चों कि हमारी इस दरसी किताब में जो कि काफ़ी पहले से शाया शुदा है, इसमें कुछ लोगों का तज़किरा नहीं था जिन्होंने और हासिल किया हुआ इस एज़ाज़ को। यानी कि इस किताब में, हमारी दरसी किताब में, इस मज़मून में जो हमने पढ़ा नोबल इनाम की कहानी, सिर्फ 6 ऐसे हिंदुस्तानियों का ज़िक्र है जिन्होंने नोबल इनाम हासिल किया है। लेकिन हमने कल ये भी पढ़ा था, मैंने आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाई थी कि 6 नहीं, इस वक्त तक 10 हिंदुस्तानी जो हैं वो नोबल इनाम हासिल कर चुके हैं। हमने बनरजीत तक जितने लोगों ने, जिन्होंने 2019 में नोबल इनाम इक़्तिसादियात में हासिल किया था, उनके हवाले से पढ़ लिया था। एक किताब में और गलती थी जिसकी दुरुस्तगी हमने मिलकर की थी। वो ये है कि वहाँ ये लिखा गया था कि हरगोबिंद खुराना अभी ज़िंदा हैं और अमेरिका में हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हरगोबिंद खुराना साहब की वफ़ात 2011 में हो गई थी। तो ये कुछ बातें थी जो हम इस वक्त तक पढ़ चुके थे, जिनको हमने दोहराया, जिनका इयादा किया। आज इससे आगे का सबक पढ़ेंगे जिसमें हमने ये तो जाना था कि किसके नाम पर दिया जाता था, लेकिन इस वक्त तक के मज़मून में हम ये नहीं जान पाए कि अल्फ्रेड नोबल कौन थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, उनकी क्या क्या खिदमात हैं। तो इससे आगे का सबक बच्चों जो आज हम पढ़ेंगे ना, उसमें ये सारी तफसीलात होंगी। तो आज आप यूँ कीजिए कि सफ़ा नंबर 32 अपनी किताब का खोलिए। हम बाकी जो बचा हुआ मज़मून है अल्फ्रेड नोबल के बारे में, उनकी खिदमात के बारे में पढ़ते हैं। तो अब मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ आपकी किताब। बच्चों, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं कि अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के रहने वाले थे, यानी कि जिस मुल्क से वो ताल्लुक़ रखते थे उसका नाम स्वीडन है। उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 को हुई। 1896 में 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। यानी कि 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में अल्फ्रेड नोबल पैदा हुए और उनकी वफ़ात कब हुई? 1896 में, जबकि उनकी उम्र कितनी थी? 63 साल। जी हाँ, 63 ईयर्स। अल्फ्रेड नोबल के वालिद एक ताजिर थे। बच्चों, पता है ताजिर क्या होता है? ताजिर कहते हैं तिजारत करने वाले को, यानी कि जिसे आजकल हम आम लफ्ज़ों में समझ लेते हैं ना, बिजनेसमैन। तो उनके वालिद बिजनेस करते थे, तिजारत किया करते थे, जो अल्फ्रेड की पैदाइश के वक्त दिवालिया हो गए थे। दिवालिया समझते हैं आप? बच्चों, जिसका सब माल और दौलत ख़त्म हो जाए ना, यानी कि जिसके पास कुछ ना हो, कंगाल हो जाए जो, उसको कहते हैं दिवालिया हो जाना। यानी कि जितना भी कारोबार में पैसा लगाया था वो सारा की सारी रकम डूब गई और उनके पास कुछ बाकी नहीं बचा था। यूँ तो वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर तिजारत का कोई तजर्बा ना होने की वजह से रही से ही पूंजी भी हाथ से धो बैठे। यानी कि उनके वालिद जो थे वो पढ़े लिखे शख्स थे, ज़हीन भी थे। ज़हीन उसको कहते हैं जिसका जहन अच्छा हो, यानी कि अक्लमंद थे, लेकिन तिजारत का ज़्यादा तजर्बा नहीं था, बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं था। लिहाजा जो रकम उनके पास बची हुई भी थी ना, तो उससे भी हाथ धो बैठे, यानी उससे भी गवा बैठे। अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। यानी कि अल्फ्रेड नोबल की उम्र उस वक्त कितनी थी? सिर्फ 9 साल, जब उनके घर वाले वतन छोड़ने पर। वतन किसको कहते हैं बच्चों? जहाँ हम रहते हैं ना, जिस देश में हम रहते हैं, हमारा वतन कौन सा है? हिंदुस्तान। तो उनका वतन स्वीडन था, लेकिन गुर्बत की वजह से, कहीं और जाके कारोबार करने की वजह से वो वतन छोड़ने पे मजबूर हुए। अब वो गए कहाँ? वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। सेंट पीटर्सबर्ग बच्चों एक शहर का नाम है। ये शहर उस ज़माने में रूस का दारुस सल्तनत था। दारुस सल्तनत बच्चे पता है किसको कहते हैं? जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कैपिटल, राजधानी कहते हैं जिसे हम आसान हिंदी में।
تو وہ اس زمانے میں روس کا سینٹ پیٹربرگ دارالخلافہ تھا، وہ وہاں رہے کچھ عرصے۔ تو الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی، مگر جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے، وہاں جب وہ گئے تو آمدن ہونا شروع ہو گئی، تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے۔ یعنی کہ پہلے وہ گھر پہ ہی تعلیم حاصل کی، لیکن جب ان کے والد کے پاس تھوڑے پیسے آ گئے تو ان کو تعلیم کے لیے انہوں نے بیرون ملک بھیجا، تاکہ وہ جا کر زیادہ سے زیادہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ انہوں نے یورپ بھر کا دورہ کیا۔ دورہ کرنا مطلب کس کو کہتے ہیں بچے؟ گھومنا۔ الفریڈ نوبل پورا یورپ جو ہے نا، اس کے تقریباً جو بڑے ممالک ہیں ان کا دورہ کیا، اور اس دوران انہوں نے کئی زبانیں سیکھیں، جیسے جرمنی ہے، فرانس ہے، انگلستان ہے، یہ سارے ممالک یورپ میں ہیں، تو کئی زبانیں سیکھیں۔ اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے۔ 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے۔ انجینئرنگ سمجھتے ہیں کس کہتے ہیں بچوں؟ انجینئرنگ، یعنی کہ انجینئرنگ کی ڈگری جب انہوں نے لے لی نا، تو انہوں نے نائٹروگلیسرین دریافت کی۔ نائٹروگلیسرین ایک کیمیاوی مادہ ہے جو انہوں نے دریافت کیا۔ نائٹروگلیسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1800، یہ پڑھیے ذرا کیا ہے، 67 کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ نہیں بیٹا، 67 نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں 67۔ جی ہاں، 67 کو 67 کہتے ہیں، اور 68 کو 68۔ جی ہاں، تو انہوں نے کب ایجاد کی ڈائنامائٹ کی؟ 1867 عیسوی میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ کس نے؟ ہاں، الفریڈ نوبل نے۔ ڈائنامائٹ کیا ہوتا ہے؟ اب آگے ہمیں یہ بتا رہی ہے ہماری کتاب کہ ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے۔ بارود سمجھتے ہیں نا بچے، جو دھماکہ خیز مادہ ہوتا ہے، جو دھماکے سے پھٹتی ہے جو چیز، جس کی ذرا سی مقدار بڑے بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے اپنے دھماکے کی وجہ سے۔ ہاں، خود الفریڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی تھی۔ دیکھیے کتنی افسوسناک بات ہے کہ جو ڈائنامائٹ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کا گولہ پھٹا، اور ان کے چھوٹے بھائی کی اس کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ اب ڈائنامائٹ خطرناک چیز تھی، وہ کبھی بھی پھٹ سکتی تھی، تو ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا، لیکن الفریڈ نے وہ ترکیب بھی ڈھونڈ نکالی جس کو اس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا جو ہے وہ ممکن ہو سکتا۔ تو یہ ساری ترکیب، یعنی کہ ڈائنامائٹ کی ایجاد کرنا، اور پھر ڈائنامائٹ کو حفاظت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے لے جایا جا سکتا ہے، یہ ساری ترکیب الفریڈ نوبل نے کھوج نکالی۔ جی بچوں، یہ اس وقت تک جو ہم نے پڑھا، اس میں یہ بات ہوگی کہ الفریڈ نوبل کے حالات زندگی کیا تھے، انہوں نے کیا کیا کیا، کس طریقے سے انہوں نے ڈائنامائٹ کی ایجاد کی، کس طریقے سے انہوں نے دریافت کی تھی نائٹروگلیسرین کی۔ لیکن بچوں یہاں دو لفظ الگ الگ ہیں، ایجاد اور دریافت۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو ان دو کا فرق بتاتا چلوں کہ ایجاد اور دریافت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دریافت کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈسکوری۔ جی ہاں بچوں، ڈسکوری یا دریافت یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز پہلے سے کہیں موجود ہوتی ہے، آپ اس کو کھوج کے نکالتے ہیں۔ یعنی کہ زمین کے نیچے کہیں سونا ہے تو آپ نے دریافت کیا کہ یہاں ہے، اس کو ڈسکور کرنا ہے، اس پر سے پردہ ہٹانا ہے۔ یعنی کہ وہ چیز پہلے موجود ہوتی ہے، صرف اس کا پتہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ یہاں ہے، وہ ڈسکوری کہلاتی ہے، کھوج کہلاتی ہے، دریافت کہلاتی ہے۔ لیکن جو ایجاد ہے، ایجاد کو اس انگریزی میں کہتے ہیں انوینشن۔ یعنی کہ یہ چیز پہلے سے موجود نہیں ہوتی، آپ مختلف مٹیریلز لے کے ایک نئی چیز بناتے ہیں۔ لوہا زمین میں موجود تھا، ہم نے اس کی دریافت کی، لوہے کو پگھلا کر ہم نے ایجاد کی موٹر سائیکل کی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ دریافت وہ ہے جو چیز پہلے سے ہوتی ہے، اس کو ڈسکور کرتے ہیں اور اس کو سامنے لاتے ہیں، اور دوسری طرف انوینشن وہ چیز ہے جو پہلے سے موجود نہیں ہوتی، ہم اپنے علم کی، عقل کی مدد سے ایک نئی چیز بنا کر دنیا کے سامنے لاتے ہیں۔ تو بچوں امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ موبائل فون یوز کر رہے ہوں گے اس وقت یہ دیکھنے کے لیے، تو موبائل فون ایک انوینشن ہے، ایجاد ہے۔
اس کے اندر جو چپس لگی ہیں وہ جس مٹیریل کی لگی ہوئی ہیں ان کو ہم نے دریافت کر کے زمین سے نکالا تھا، اسی کی ماڈیفیکیشن کر کے تو آج ہم یہ بنا پائے ہیں۔ تو اب اس سے آگے کا سلسلہ پڑھیں گے کہ اس کہانی میں اور کون کون سی باتیں ہیں، کس طریقے سے اس انعام کا سلسلہ شروع ہوا، یہ باقی نہیں تھا۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اس سے آگے۔ ہم یہ پڑھ چکے کہ انہوں نے کیسے کھوجا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ اب آگے الفریڈ نوبل بہت محنتی تھے، وہ رات دن کام میں لگے رہتے تھے، انہوں نے اپنی محنت سے بہت دولت پیدا کی، وہ بہت فراخ دل بھی تھے، کھلے دل کے۔ انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کو رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا، یعنی کہ جو ان کے ملازم تھے ان کے لیے وہ مکان بھی بنوائے، اور جو نفع ان کو ہوتا تھا، جو آمدنی ہوتی تھی، اس کا حصہ جو ان کے لیے کام کرتے تھے نا لوگ، الفریڈ نوبل ان کو وہ بھی دیتے تھے، یعنی کہ وہ بڑے ایک نیک انسان تھے۔ الفریڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں اسے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے اور انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیے جائیں اور کانوں سے دھاتیں برآمد کی جائیں، یعنی کہ وہ جنگ میں بم کے طور پر اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے ڈائنامائٹ کو، بلکہ وہ مائننگ کے لیے یا سڑکیں وغیرہ بنانے کے لیے پہاڑوں کو توڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ الفریڈ نوبل کو جنگ سے بے حد نفرت تھی، ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کی تمام قومیں آپس میں امن و صلح کے ساتھ رہیں، یعنی کہ وہ چاہتے تھے سب لوگ صلح کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے۔ الفریڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر اس کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ جس سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے نا، تو شادی سے پہلے ہی اس لڑکی کی موت ہو گئی۔ اس سانحے کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی، یعنی کہ وہ اس سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری جو دولت تھی نا، جتنی بھی ان کی آمدن تھی، بھلائی کے کام، نیک کام کرنے کے لیے لگا دی۔ انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائیں، یعنی کہ جتنی ان کی آمدنی تھی ہر سال اس میں سے یہ نوبل انعام دینے کا سلسلہ بنا۔ وہ جو سانحہ ہوا کہ ان کی محبوبہ کی موت ہو گئی، تو انہوں نے اپنی ساری دولت ان لوگوں کے لیے وقف کر لی جو دنیا کے لیے بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ وصیت کیا تھی؟ لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ادیب کس کو کہتے ہیں؟ کتابیں لکھنے والے، اور ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے قائم کرنے والوں کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی نوبل کی کہانی۔ جی عزیز طلبہ، ہم نے تفصیل کے ساتھ نوبل انعام کی کہانی پڑھ لی، ہم نے جان لیا الفریڈ نوبل کون تھے، کن کن کو دیا گیا، کیوں دیا گیا، کن شعبوں میں دیا جاتا ہے، اور کس طرح الفریڈ نوبل کا بھائی بھی ڈائنامائٹ کے حادثے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اور کس طریقے سے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری یہ تمام دولت جو ہے اس میں سے ایک بڑا حصہ ہر سال لوگوں کو انعام دینے کے لیے دیا جائے گا، جو امن کے لیے کام کریں گے، جو سائنس کے لیے کام کریں گے، جو انسانیت کے لیے کام کریں گے۔ تو یہ ان کی وصیت تھی، اور وصیت اور نصیحت کا فرق بھی آپ جانتے ہوں گے کہ نصیحت ایک زندہ آدمی دوسرے زندہ آدمی کو یہ کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا، یہ اچھا ہے، لیکن جو شخص یہ کہہ جائے کہ جب میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد یہ کام کیا جانا چاہیے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میری وفات ہو جائے تو اس کے بعد یہ انعام ہو۔ 1896 میں ان کی وفات ہوئی اور 1901 سے نوبل انعام دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، کل ہم ایک نئے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنی صحت پر اور اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیجیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔